अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हिना आमिर। सबको मेरा खुश आमदीद। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी, लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया था स्टेप्स के बारे में कि 12 स्टेप्स कैसे ट्रीटमेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है पेशेंट की लाइफ में। हाउ इज़ इट यूज़फुल फॉर पेशेंट टू फॉलो अ 12 स्टेप प्रोग्राम। सो हमें जैसे कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर तलत ने हमें ज्वाइन किया था और बताया था कि फर्स्ट 4 स्टेप्स की और उसके बाद के स्टेप्स की क्या अहमियत है। आज के असल में जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल है बिकॉज उसके अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज अ फैमिली अगर देखा जाए तो कंसर्न होती है कि हाउ इज़ दिस हेल्पिंग इन द लाइफ ऑफ अ पेशेंट। सो बिफोर स्टार्टिंग एंड रिज्यूमिंग द स्टेप्स आई वुड लाइक टू कॉल आवर गेस्ट हु इज़ डॉक्टर तलत हबीब। सो लेट्स वेलकम हिम। डॉक्टर तलत जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत कैसे अच्छा आप? सब्जेक्ट चल रहा है माशाल्लाह, तो काफ़ी अच्छा आपने सेलेक्ट किया है टॉपिक। जी सर। सो मैंने अपनी ऑडियंस को बताया है कि हम लोग 12 स्टेप पे एज यूजुअल चल रहे हैं, जिसमें से आज हम रिज्यूम करेंगे स्टेप नंबर 5 से। तो लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन आवर शो टुडे। सो स्टेप 5 कहता क्या है, पहले मैं अपनी ऑडियंस को उसके मैसेज से ब्रीफ कर देती हूँ ताकि डॉक्टर तलत उस पर हम एक्सप्लेन कर सकें कि इसके अंदर मौजूद क्या है बात। तो स्टेप 5 कहता है कि एडमिटेड टू गॉड, टू आवरसेल्व्स एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर रॉन्ग्स। कि हमारी एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स के ऊपर बात हो रही है स्टेप में। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू डॉक्टर तलत दैट व्हाई एडमिटिंग टू एडमिटिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ इम्पोर्टेंस इन दिस स्टेप, व्हाई वी हैव टू सबमिट और एडमिट टुवर्ड्स गॉड इन दिस स्टेप। एडमिट की बात तो 12 स्टेप में कंटिन्यूसली चली आ रही है। अगर आप स्टेप 1 से ऑनवर्ड मूव करते हैं तो स्टेप स्टार्ट ही एडमिट करने से होते हैं, क्योंकि ड्रग रिहेबिलिटेशन में जब तक हमारा पेशेंट बात को एडमिट नहीं करता, जब तक वो रियलिटी को फेस नहीं करता, जब तक उसके सामने जो हकीकत है वो रोशन की तरह आया नहीं होती, उस वक्त तक तब्दीली नहीं आती, उस वक्त तक पैराडाइम शिफ्ट नहीं होते, तो स्टेप 1 से ऑनवर्ड 12 स्टेप नाम ही एडमिट करने का है, नाम ही रियलिटी को फेस करने का है। लेकिन ये जो स्टेप है इसमें अपने साथ और भी कुछ चीज़ों को शामिल किया गया है। मिसाल के तौर पे इसमें 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की गई हैं। एक तो इसमें ये पॉइंट रेज किया गया है कि एडमिट टू योरसेल्फ, और साथ ही बताया गया है कि एडमिट टू योर गॉड। थर्ड इसमें ये बताया गया है कि एडमिट टू अनदर ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन फोर्थ चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ इसमें जो पॉइंट है वो और भी इंपॉर्टेंट है, और वो ये इस लिहाज से चलता है कि अपनी रॉन्ग डूइंग्स को एडमिट करें। नॉर्मली अच्छे इकदाम जो हो रहे होते हैं ज़िंदगी में उनको कबूल करना बहुत आसान होता है। बड़ी खुशी से हम दूसरों को एक फखरी अंदाज में बताते हैं हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, लेकिन हमें बड़ा मुश्किल होता है कि जब हम कहीं किसी घर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, या अप टू मार्क नहीं है, या हम एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर रहे अपनी फैमिली की, तो हम उन चीज़ों को एडमिट करने की तरफ नहीं बढ़ते, हमेशा शर्मिंदगी होती है। इसमें जो 12 स्टेप में एक चीज़ देखी जा रही होती है उसमें, और ख़ास तौर पे स्टेप 5 में देखिए कोई भी क्रॉनिक इलनेस है और उसमें हमारे जो मरीज हैं वो उनको खुद समहाउ एहसास होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि जैसे अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया। कभी देखिए हमारे जिस्म में मुख्तलिफ ऑर्गन है, मसलन हमें दिल की सेहत का बड़ा ख्याल होता है, हम वॉक करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल से पाक चीज़ों को खाने की कोशिश करते हैं, वेजिटेबल एंड सो ऑन। हमें अपने मैदे का एक ऑर्गन है बड़ा ख्याल है, हमें अपने लंग्स का बड़ा ख्याल है, इस तरह दिमाग भी एक ऑर्गन है। तो हमें दिमाग का उस तरह ख्याल नहीं होता, और बाज़ दफ़ा जब हम किसी से बात करते हैं कि मुझे कुछ सुकून चाहिए, मैं अपने ऑफिस की रूटीन से या मैं दुनिया को फेस करते करते बहुत डिप्रेस हो रहा हूँ, तो मुझे कुछ सुकून चाहिए, तो जब आप किसी से बात करते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी ज़हनी सेहत पे काम करना चाहिए, तो डेफिनेटली लोग आगे से पूछते हैं क्यों, आपको क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं होता। हमें जब हम वॉक करते हैं तो हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तो जब हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बड़ा आसान है, और जो जिस्म की खुराक जो है ये खाना पीना है, ये मील एक खुराक है, ये रोटी खाना जिस्म की खुराक है। दिमाग
کی خوراک الفاظ ہیں. جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں, جب آپ کوئی بک پڑھنا شروع کرتے ہیں, جب آپ کسی پڑھے لکھے بندے سے بات کرتے ہیں, اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ اصل میں آپ ایک جسے عام سنتے ہیں نا فوڈ فار تھاٹ, تو جب لفظ اس کو دینے شروع کرتے ہیں. اب نشے کی زندگی میں ہمیں جو فوڈ فار تھاٹ ملتا ہے وہ موسٹلی نیگیٹو ہوتا ہے. جب لوگ نشے میں ہوتے ہیں, ایکٹیولی ڈرگس ٹیکنگ بیہیویئرز میں ہیں, تو ان کو معاشرے میں بھی اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہوتا, تو ان کو گھر میں بھی اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہوتا, ان کو ان کے کولیگز اچھا نہیں سمجھتے, اور ایٹ دی اینڈ وہ اپنے آپ کو بھی خود بھی اچھا فیل نہیں کرتے. اسی لیے تو سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے جب لوگ نشہ کرتے ہیں. تو اسٹیپ 5 میں پہلا اسٹیپ ہی یہ, پہلا پوائنٹ یہ دیا گیا ہے کہ ایڈمٹ ٹو یور سیلف, کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو خدا ہے یہ شارک کے قریب ہے. تو سیکنڈ اس میں پوائنٹ ریز کیا گیا ہے کہ آپ ایڈمٹ ٹو یور سیلف اینڈ دین ایڈمٹ ٹو گاڈ. اچھا, اب ہمیں جب ہم اپنے آپ کو ایڈمٹ کرواتے ہیں کسی چیز سے, ہمارے اوپر جب ایک الفاظ کا ایک یو کین سے ایک جادو چلتا ہے, یا کاؤنسلنگ میں آ کے جب ہم اپنی ایڈمٹ کرنے کی طرف چیزوں کو بڑھتے ہیں, تو ہمیں اتنا آسان نہیں لگ رہا ہوتا, کیونکہ جس چیز سے ہمیں سب سے زیادہ خوف آتا ہے وہ چیز ہماری ریئلٹی ہے. ایک اور بھی ہے نا کہ لوگ جو ہیں وہ پیسہ آنے سے لوگ رویے نہیں چینج کرتے, وہ صرف عیاں ہوتے ہیں, تو رویے ان کے آلریڈی وہی ہوتے ہیں, صرف ایکسپوز نہیں ہوئے ہوتے ہیں. تو نشے کے اس علاج میں جب مریض ایڈمٹ کرتا ہے چیزوں کو, تو پہلے وہ اپنے آپ سے ایڈمٹ کرتا ہے, کیونکہ جب تک وہ ایڈمٹ نہیں کرے گا, ڈینائل سے باہر نہیں آئے گا, تو سیکنڈ فیز آف دس اسٹیپ سٹارٹ نہیں ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں اچھا کاؤنسلر حاضر, اچھا اوکے ایڈمٹ ٹو گاڈ. اب ہم خدا سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ خدا تو چونکہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور ہماری شارک کے قریب ہے, اور تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی وعدہ کر لیتے ہیں کہ خدا تم بھی میرا گواہ رہنا کہ آج سے میں نے نشہ چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے. پھر اسٹیپ 5 یہی ساتھ بات تھرڈ جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کہ کسی دوسرے انسان کے سامنے بھی ایڈمٹ کرنا ہے. اب دیکھیں اسٹیپ 5 نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ڈینائل کو بریک کیا. پہلے خود ایڈمٹ کرنا شروع کرتا ہے, پھر وہ خدا سے ایڈمٹ کرتا ہے, اور پھر تیسرے انسان سے. بعض لوگ ناقد ہیں 12 اسٹیپ کے, وہ اس بات پہ بھی پوائنٹ ریز کرتے ہیں کہ جب خدا سے ایڈمٹ کر لیا تو کسی دوسرے انسان سے ایڈمٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے, خدا سے ہم ساری باتیں کر سکتے ہیں. میں بتاؤں کہ دوسرے انسان کے سامنے ایڈمٹ کرنے کی بڑی امپورٹنس ہے. جب لوگ ریلیپس کی طرف بڑھتے ہیں نا, اور تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو منا لیتے ہیں, اوکے ایک دفعہ ڈرگ لوں گا, ایک دفعہ میں پرانے دوستوں سے ملوں گا. ہاں جی ایگزیکٹلی, تو میں ایک دفعہ اپنے پرانے دوستوں سے ملوں گا, پرانی محفل میں جاؤں گا, تو میں ایک دفعہ جاؤں گا. اچھا, اب اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ نے خدا کو بھی منانا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا تو بہت پیار کرتا ہے, اور نعوذ باللہ ہم خدا کو بہت ہلکا لے لیتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ چونکہ وہ میری شارہ کے قریب ہے, تو ہم کہتے ہیں یا اللہ معاف کرنا, تو غفور الرحیم ہے, اور میری اس غلطی کو معاف کر دینا. کیونکہ ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہر صورت ہمیں یہ کانسیپٹ مائنڈ میں بٹھایا ہے کہ خدا سے معافی مانگ لیں گے تو وہ معاف تو کر ہی دیتا ہے. ہاں, اور یہی جو معاف کر دینے والا ایلیمنٹ ہے, یہ بعض دفعہ زمین پہ بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہوتے ہیں, میٹافوریکلی اسپیکنگ. جیسے ہم نے جو کچھ پہلے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ ٹاکسک شیم اس یہ رول پلے کرتی ہے. جیسے بہت سارے والدین ہیں وہ ایک خدائی رول پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن خدا کی یہ صفت ہے کہ وہ انسانوں کو معاف کرتا ہے. ہم انسان معاف نہیں کرتے, ہم احتساب کرتے ہیں, ہم ان کا حساب کتاب کرتے ہیں, ہم رویوں کو پرکھتے ہیں. ہم ایز اے والدین ہمیں اپنے بچوں کے معاف کرنے کا ایلیمنٹ اپنی جگہ, لیکن معاف کرنے کا ہر بات کو معاف کر دینا ہر وقت ٹھیک بھی نہیں ہوتا. ہمیں احتساب بھی کرنا ہوتا ہے, ہمیں چیزوں کو پرکھنا ہوتا ہے, کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے بچوں کو ڈسپلن کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے, ہمیں ان کے ساتھ خدا بننے کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی. تو جب ہمارا مریض ریلیپس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ ایک طرف تو اپنے آپ کو بنا لیتا ہے, اوکے ایک دفعہ ڈرگ لوں گا, اپنے خدا کو بھی بنا لیتا ہے, لیکن شرط تھرڈ ہے کہ آپ نے کسی دوسرے انسان کو بھی بنانا ہے. تو موسٹلی جب سگنیفیکنٹ ادر کی بات کی جاتی ہے تو وہ سگنیفیکنٹ ادر جو ہیں وہ موسٹلی فیملی ممبرز میں سے ہوتے ہیں,
اور وہ فیملی ممبر جس کو ڈرگ ایڈکشن کا پتہ ہو، جس کو اس ڈیزیز کا کانسیپٹ آتا ہو، جس کو انیبلنگ اور پرووکنگ بیہیویئرز کا پتہ ہو، جو اپنی کو ڈیپینڈنسی پہ کام کر چکا ہو، جو ٹف لو اور اسرٹیونیس کے لٹریچر سے گزر چکا ہو. جب ان سارے علوم سے وہ گزرنے کے بعد وہ سگنیفیکنٹ ادر میں آتا ہے تو مریض کو اس سے پوچھ کے ریلیپس ہونا ہے. اب چونکہ پوچھ کے ریلیپس ہونا از کوائٹ فنی اسٹیٹمنٹ، کیونکہ ریلیپس ایک جادو کی طرح آتا ہے. اسے تو ہم ویسے بھی کہہ رہے ہیں ایبسٹینس چاہیے، تو ہم کیوں اس کو یوز کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. تو ہم جب ہم کہتے ہیں اوکے میں نے اپنے آپ کو بنا لیا، میں نے خدا کو بھی بنا لیا، اب مجھے تھرڈ انسان کے بنانا ہے، اور مجھے اپنی ایک تو اگر مجھ سے زندگی میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے ان سے ہدایت مل سکتی ہے، مشورہ مل سکتا ہے. لیکن رائٹ ناؤ جب آپ ٹریٹمنٹ میں ہوتے ہیں تو اسٹیپ 5 یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی ساری غلطیاں جو رانگ ڈوئنگس ہوا ہے، جو ایکٹیولی ڈرگ ٹیکنگ بیہیویئر کے دوران جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، وہ ہم اپنے سے ایڈمٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اور کسی دوسرے انسان کو ہم اپنے سامنے بٹھا کر اس کے سامنے بھی اپنی اصل غلطیوں کی حقیقت کا اعتراف کر لیں گے تاکہ وہ گواہ رہے، ایک سند رہے. جی بالکل، بہت ہی اچھے سے آپ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ہم نے کیوں سبمٹ کرنا ہے یا ایڈمٹ کرنا ہے، پہلے اپنے آپ سے، پھر اپنے خدا سے، اور پھر کسی ایک ایسے تیسرے انسان سے جس کے بارے میں ہم نے یہ بھی سیکھ لیا آج کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ سگنیفیکنٹ ادر کو بھی نالج ہونی چاہیے وٹ ایور وی آر سیئنگ اباؤٹ دیٹ. So my next question from you is that what do we mean by the exact nature of our wrongs? What is the exact nature of our wrongs in this statement? اچھا، اس میں جو فلاسفی ہے 12 اسٹیپ کی، اس میں 12 اسٹیپ فلاسفی یہاں جو نیچر آف رانگ ڈوئنگس کی بات کرتے ہیں نا، وہ بڑی محتاط رہتے ہیں اس بارے میں، کیونکہ نشے کے دوران کچھ ایسے کام بھی ہم سے ہو چکے ہوتے ہیں جن کو اب امینڈ نہیں کیا جا سکتا. ایک تو یہ ہے کہ ہم وقت کو واپس نہیں لوٹا سکتے، جو ٹائم ضائع ہو گیا ہے اس کو نہیں واپس لا سکتے، اس ٹائم میں ہم نے جو اچیومنٹس کرنی تھی ان کو ہم واپس نہیں لا سکتے. اس طرح جب ہم کچھ غلط رویے اپنا چکے ہوتے ہیں اپنے لوڈ ونس کے ساتھ، ان کو آپ واپس نہیں لا سکتے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹ نیچر آف مائی رانگ ڈوئنگس، تو اس کے پیچھے فلاسفی بتانی ہوتی ہے یا سوچ بتانی ہوتی ہے. اب جیسے ایک مریض کے لیے بہت آسان ہے، مثلا اس نے جب نشہ کیا ہوا تھا تو اس نے ہو سکتا ہے کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ مس بہیو کیا ہو، اس نے ہو سکتا ہے کہ اپنی کسی بہن پہ ہاتھ اٹھایا ہو سکتا ہے اس نے گھر سے چوریاں کی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی چوری کرتے ہوئے کسی حادثہ ہو گیا ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو جس پہ کسی دوسرے انسان کی جان بھی چلی گئی ہو، لیکن وہ راز انہی کے پاس ہوتا ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی. یہ بھی میں نے ایک ایگزامپل دی ہے. اب جب آپ ایگزیکٹ نیچر آف رانگ ڈوئنگ کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے پیچھے فلاسفی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، نیت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. کیونکہ نیت کا ہم اگر کہیں کہ میری نیت تھی کہ میں اس بندے کا یہ جو میں ایک ایکٹ کر رہا ہوں کوئی چوری کا یا کوئی چیز ہے جس میں کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، میری نیت تھی کہ میرے ساتھ والے کا حادثہ ہو، تو نیت کا حال تو اللہ جانتا ہے. لیکن آپ ایکسیپٹ کیا کرتے ہیں کہ میری اگر نیت تھی تو پھر ڈیفینیٹلی آپ قانون کے شکنجے میں آتے ہیں. اور اگر آپ نے وہ کام جو نشے کی حالت میں کیے ہیں، جس میں آپ کی نیت خراب نہیں تھی، جس میں آپ کا ارادہ غلط نہیں تھا، جس میں آپ نے اپنے نشے کی اس لت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو چوری کرنی پڑی، آپ نے کسی کے ساتھ مس بہیو کیا، تو آپ اس کے پیچھے جو فلاسفی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جیسے والدین کے ساتھ مجھے روٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نشے کی حالت میں تھا، اور نشے کی حالت میں مجھے نہیں پتا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا کرتا رہا ہوں. نشے کی حالت میں مجھے نہیں پتا کہ میں کس طرح آپ لوگوں کے دل دکھائے ہیں. نشے کی حالت میں مجھے نہیں پتا کہ گھر میں میں نے چوریاں کی ہیں. لیکن چونکہ آپ سب کوٹ کر رہے ہیں اور مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہوتا رہا، آئی ایکسیپٹ دا ایکٹ. جی بالکل. جب ایکٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارا دماغ انڈائریکٹ میسج دیتا ہے کہ پھر آپ اس ایکٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد امینڈ کرنے کی کوشش کریں. وقت کو واپس نہیں لوٹا سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ لفظوں کا مرہم تو رکھ سکتے ہیں. آپ اپنے لہجوں کی مرہم پٹی تو کر سکتے ہیں. آپ اپنے اچھے ایکٹس کے جو سیرپ ہیں وہ تو فیملی کو پلا سکتے ہیں تاکہ ان کی ہیلنگ ہو سکے. بالکل.
ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے. ہم نے اپنی آڈینس کو بتایا ہے کہ رانگ ڈوئنگ سے ہمارا ابھی اس اسٹیپ میں کیا امپورٹنس تھی، وہ کون سے ایسے ہماری ڈوئنگز ہیں یا ایکشنز ہیں جن کو ہم نے کنسیڈر یہاں پر رانگ کیا ہے، اینڈ وائی از اٹ ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان رانگ ڈوئنگس کو ایکسیپٹ کریں ان فرنٹ آف فرسٹ آف آل ود آور سیلف، دین ود آور گاڈ، اینڈ دین ود سم بڈی ہو از سگنیفیکنٹ ان آور لائفس. So that was good that we had to know about steps 5 ke admitting to God and then admitting to first admitting to ourselves, then to God, and then to any other significant other. It is very important. So by this I'm going to wrap up step 5 over here, and I'm going to see you again with another step another day. Till then, please take care, stay safe.